बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं बिशारत राजा शहर इक़दार से एक और व्लॉग के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर। नाज़रीन, आप जानते हैं कि जब जाफ़र एक्सप्रेस का सानिया हुआ था तो उस वक़्त हमारे जो इंटीरियर मिनिस्टर हैं मोहसिन नकवी साहब वज़ारत वज़ीर दाखिला हैं वो, और उनके साथ पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के वो चेयरमैन भी हैं। उन्होंने एक हंगामी दौरा किया था बलूचिस्तान का, और वहाँ पर जाकर उन्होंने एक बयान दिया था जिस पर बड़ी तनकीद हुई थी। वो बयान था कि बलूचिस्तान के में जो शरपसंदी हो रही है, वहाँ पर जो शिद्दत पसंद हैं, जो दहशत गर्द हैं, उनके हवाले से कि बलूचिस्तान एक SHO की मार है। उसके बाद पे दर पे और बहुत सारे वाक़यात हुए, लेकिन मोहसिन नकवी साहब हमें कहीं नज़र नहीं आए। उन्होंने एक बयान दिया है, और अपने जो उनका ट्विटर हैंडल है एक्स, उससे उन्होंने उस पर ट्वीट किया है। गोया उन्होंने एतराफ़ किया है अपने उस बयान का जो उन्होंने जाफ़र एक्सप्रेस के वक्त वहाँ जाकर दिया था। इस बात का एतराफ़ किया है कि जो बात उन्होंने कही थी वो गलत थी। बलूचिस्तान SHO की मार नहीं है, बल्कि वहाँ जो कुछ हो रहा है वो उससे आगे बढ़कर है। उन्होंने ये एक तरह का एतराफ़ शिकस्त है। ये हमारे जो वज़ीर दाखिला हैं वो तरंग में आकर तो बहुत कुछ कह देते हैं, लेकिन ज़मीनी हक़ाइक़ जो होते हैं वो बिल्कुल डिफरेंट होते हैं। जिस तरह उन्होंने ये किया उन्होंने कहा, इस पर वो आपके सामने रखेंगे। और फिर इस सब के बीच में जो वादी तिरा है, वहाँ पर एक खून की होली खेली गई। अब मामला जो सिक्योरिटी ज़राए हैं या सिक्योरिटी जो अहलकार हैं या सिक्योरिटी ज़राए का ये कहना है कि वहाँ पर लोगों पर जो फायरिंग हुई वो फायरिंग फितनुल ख़ारिज ने की है। ये वाक़या क्या है, और उस फायरिंग में कम व बेश 4 से ज़ायद लोग अपनी जान से हाथ धो बैठे, ये आपके सामने रखेंगे। और फिर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के उन जजेस के लिए हुकूमत पाकिस्तान ने जो सरकारी ख़जाने हैं, जहाँ पर आपका मेरा टैक्स का पैसा जाता है, हमारी खून पसीने की कमाई जाती है, उसके मुंह खोल दिए हैं। अब वहाँ पर किन जजेस के लिए मुंह खोला गया, और वो कौन से जजेस हैं, सरकारी ख़जाने का मुंह खोला गया, ये तमाम चीज़ें मैं आपके सामने रखूँगा। जो मुल्क में इस वक्त ये सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान करार दे चुकी है, ये मैं नहीं कहता। जब वहाँ पर मिलिट्री कोर्ट्स का केस लगा हुआ था सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में, तो उस वक्त उस बेंच के सामने जस्टिस अमीनुद्दीन खान उस बेंच की सरबराही कर रहे थे। उस बेंच के एक अहम मेंबर, उनका ताल्लुक कराची से है, जस्टिस हसन अज़हर रिजवी, जो बड़े नस्तलीक किस्म की उर्दू वो बोलते हैं। उन्होंने दौरान समात ये रिमार्क्स दिए थे, ये ऑब्जर्वेशन दी थी कि इस वक्त हमारे मुल्क के 2.5 सूबे जो है वो दहशतगर्दी की लपेट में है। दहशतगर्दी का जो अज़दाह है उसने फन फैलाया हुआ है, और उसने उसको अपनी लपेट में ले रखा है। एक तो खैबर पख्तूनख्वा का पूरा सूबा उस लपेट में है, फिर बलूचिस्तान का पूरा सूबा लपेट में है, और फिर बात आई जो आधे सूबे की है कि आधा कौन सा सूबा है जो दहशतगर्दी की लपेट में है, वो है सिंध। कराची को लेकर जो ये बात की गई थी, क्योंकि कराची पाकिस्तान का सबसे बड़ा शहर है और कराची की आबादी तकरीबन 2.5 करोड़ से ज़्यादा है, और उसको लेकर बात की गई थी। और पाकिस्तान के अंदर जो दहशतगर्दी है वो रुकने का नाम नहीं ले रही। हमारे जो सिक्योरिटी राय हैं वो ये कहा जा रहा है उनकी तरफ से कि फितनुल ख़ारिज ये दहशतगर्दी कर रही है। लेकिन यहाँ पर एक सवाल पैदा होता है, जिन्हें फितनुल ख़ारिज के नाम से जाना जाता है, और हमारी जो सिक्योरिटी राय हैं उनका कहना है ये वो लोग हैं कि जो 80 की दहाई में, यानी कि 80 की दहाई में अगर बात की जाए तो ये वो लोग थे जो उस वक़्त मगरब को बड़े प्यारे थे, मगरब के लिए वो काम कर रहे थे। रूस अफ़गानिस्तान के ऊपर चढ़ दौड़ा था, गर्म पानियों तक वो रसाई चाहता था। पाकिस्तान में ज़ियाउल हक़ की हुकूमत थी, और ज़ियाउल हक़ साहब अपनी मुख्तलिफ़ स्पीचेज़ में, अपनी मुख्तलिफ़ तकारीर में ये बात बड़ी शद्द मद से किया करते थे कि रूस पाकिस्तान के ऊपर चढ़ दौड़ा है, और हम जो है वो इसका रास्ता रोकेंगे, गर्म पानियों तक वो रसाई जाता है।
اور پھر او جی ڈی کیمپ بھی آپ کو یاد ہوگا کہ اس وقت او جی ڈی کیمپ میں کیا ہوا تھا. وہ 80 کی دہائی میں جو ہم نے افغانستان میں جہاد کے لیے کچھ لوگ بھیجے تھے، جو پاکستان میں جن کی پرورش کی، ریاست نے ان کی سرپرستی کی تھی، ریاست کی سرپرستی میں ان کو ٹرین کیا گیا. جنرل حمید گل نے کئی بار، مرحوم جنرل حمید گل مرحوم نے بارہا اس کا تذکرہ بھی کیا، متعدد بار وہ ٹیلی ویژن پروگراموں میں بات کرتے رہے، کسی تقریب میں ان کو سپیچز کا موقع ملتا رہا، وہاں یہ بات کرتے رہے. اور جنرل حمید گل سے پہلے جنرل اختر عبد الرحمان جو اس وقت ہمایوں اختر ہیں، اور ایک اور ان کے بھائی ہیں ارون اختر، ان کے والد صاحب وہ ISI کے DG ہوا کرتے تھے، انہیں بھی خاموش مجاہد کے نام سے جانا جاتا تھا، اور کہا جاتا تھا کہ روس کا تیا پاچا کرنے میں ان کا بڑا اہم کردار تھا، جنرل اختر عبد الرحمان کا اور جنرل حمید گل کا. لیکن یہ جب وقت نے پلٹا کھایا، وقت بدلا، 9/11 ہوا، تو وہی لوگ جو مغرب کے پسندیدہ لوگ تھے، جو پاکستان کے اندر جن کی ریاست پاکستان جن کی سرپرستی کرتی تھی، جو بندوقیں اٹھا کر جہاد کرتے تھے افغانستان میں، کس کے خلاف؟ روس کے خلاف. جب 9/11 ہوا تو پھر وہی لوگ راندہ درگاہ ٹھہر گئے. مشرف نے پاکستان میں جتنے بھی کیمپ تھے اس پر پابندی لگائی گئی تھی، اور آج یہ لوگ، یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ لوگ ہندوستان کے پے رول پر کام کر رہے ہیں اور پاکستان کے اندر یہ دہشت گردی کر رہے ہیں. پاکستان کے اندر جو بھی دہشت گرد پکڑا جاتا ہے، کہیں نہ کہیں اس کے تانے بڑے راہ کے ساتھ جا کر ملتے ہیں، وہ خیبر پختونخوا ہو، وہ کراچی ہو، وہ بلوچستان ہو، جو بھی ہو. لیکن یہاں پر ایک سوال اٹھتا ہے، سوال یہ اٹھتا ہے ناظرین کہ آپ کو معلوم ہوگا کہ 2 یا 3 روز قبل خیبر پختونخوا کے CM ہے علی امین گنڈاپور، انہوں نے ایک پریس کانفرنس کی تھی. اس پریس کانفرنس میں انہوں نے کچھ انکشافات کیے تھے. وہ انکشافات کیا کیے تھے؟ وہ انکشاف انہوں نے یہ کیا تھا جی کہ ہم کسی دہشت گرد کو اگر پکڑتے ہیں تو پھر انہیں چھڑانے کے لیے کوئی اور آ جاتا ہے. اس کے بعد جب انہوں نے یہ انکشاف کیا تو پھر محسن نقوی صاحب نے ایک ٹویٹ کیا تھا. انہوں نے یہ ٹویٹ کیا کہ ڈیرہ اسماعیل خان میں جو طالبان ہیں ان کو صوبائی جو عہدیدار ہے وہ بتا دیتا ہے. اب محسن نقوی صاحب کو بحیثیت انٹیریئر منسٹر یہ ٹویٹ تو سرے سے کرنا ہی نہیں چاہیے تھا، کیونکہ وہ وزیر داخلہ ہے، وہ ایک اہم ذمہ دار پوسٹ پر بیٹھے ہوئے، ان کا کام ہی دہشت گردوں کا قلع کم کرنا ہے اور قوم کے سامنے کچھ حقائق رکھنے ہیں. لیکن انہوں نے وہ ٹویٹ کیا اور حقائق قوم کے سامنے نہیں رکھے. جواب میں ماجد نظامی صاحب ایک BBC کے لیے وہ کام کرتے ہیں، انہوں نے ان کو کوٹ کر کے یہ ٹویٹ کیا تھا کہ یہ ایسا ہی ہے جی کہ جیسے جنگ میں عزورے والا ایک TV چینل کے مالک ملک قساق صاحب سپاہ صحابہ سے تعلق رکھتے تھے، ان کو بتا دیا کرتے تھے. اب محسن نقوی صاحب کا تعلق جنگ سے ہے، وزیر داخلہ بننے سے آپ 24 چینل ان کا اب چینلز کی ان کی ایک چین ہے، تو ان کا اشارہ شاید غالباً انہی کی طرف تھا. بہرحال محسن نقوی صاحب نے اس کا جواب نہیں دیا. اب جو ٹویٹ کیا ہے محسن نقوی صاحب نے وہ بتاتے ہیں آپ کو. انہوں نے کہا کہ وزارت خارجہ حکومت بلوچستان اور سیکیورٹی اداروں سے تفصیلی مشاورت کے بعد یہ فیصلہ کیا گیا ہے کہ اس سال اربعین کے موقع پر زائرین کو عراق اور ایران سڑک کے راستے سفر کرنے کی اجازت نہیں دی جائے گی. یہ مشکل فیصلہ عوامی تحفظ اور قومی سلامتی کے پیش نظر کیا گیا ہے. انہوں نے یہ بھی کہا کہ تاہم زائرین فضائی راستے سے سفر کر سکیں گے. وزیر اعظم میاں محمد شہباز شریف نے متعلقہ حکام کو ہدایات دی ہیں کہ آئندہ دنوں میں زائرین کے سفر کو آسان بنانے کے لیے زیادہ سے زیادہ پروازوں کا بندوبست کیا جائے. یعنی کہ پہلے جو لوگ باراستہ بلوچستان، ایران، عراق جاتے تھے، زائرین جو اربعین وہاں پر مقدس جو زیارتیں ہیں ان کی زیارت کے لیے جایا کرتے تھے، اب بلوچستان کے راستے ان کا راستہ بند کر دیا گیا ہے. یعنی کہ حالات ٹھیک نہیں ہیں بلوچستان کے. بلوچستان دہشت گردی کی لپیٹ میں ہے، وہ وہاں پر آئے روز دہشت گردی ہو رہی ہے، جس کی وجہ سے محسن نقوی صاحب نے SHO کی مار سے اب آ کر انہوں نے یہ ٹویٹ کیا اور کہا کہ نہیں، تسلیم کیا ہے انہوں نے اس بات کو کہ ان کا جو میں نے بات کی تھی وہ غلط تھی. بہرحال یہ محسن نقوی صاحب کا
اب وادی تیرا میں کیا ہوا ناظرین آپ کو بتاتے چلے، یہ بتایا جاتا ہے کہ مبینہ طور پر وہاں پر ایک بچی جس کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ وہ ڈرون اٹیک میں اس بچی کی شہادت ہوئی تھی، وہاں پر اس بچی کا جنازہ لے کر وہ وادی تیرا کے جو لوگ ہیں وہاں کے مقامی لوگ وہ اس امن کے لیے وہ جا رہے تھے، احتجاج کر رہے تھے اس جنازے کو لے کر۔ تو پھر یہ ہوا کہ ان کے بقول جو مرزا اقبال افریدی ہیں، مقامی ایم این اے ہیں وہاں کے، ان کے بقول کے انہوں نے کچھ سوالات اٹھائے ہیں جو سیکٹر کمانڈر ہے اور بلوچستان کا جو کور کمانڈر ہے اس کے سامنے۔ ان کا یہ کہنا تھا کہ ہم امن کے لیے جا رہے تھے، ہمارے لوگوں پر گولی چلائی گئی۔ یہ گولیاں انہوں نے آگے بہت سارے چیزیں کہی کہ یہ گولیاں کسی اور پاس چلانے کے لیے دی گئی تھی، ہم اپنے ٹیکس سے جو پیسے دیتے ہیں، آپ کو جو ہم لے کر دیتے ہیں اسلحہ بارود جو بھی لے کر دیتے ہیں وہ ہمارے ٹیکس کے پیسوں سے جاتا ہے، آپ نے ہماری حفاظت کرنی ہے، لیکن آپ نے یہاں پر ہماری حفاظت کرنے کے بجائے پرامن لوگوں پر گولیاں چلائی، یہ ان کا الزام ہے۔ لیکن جو سیکیورٹی ذرائع ہیں ان کی طرف سے جواب آیا ہے کہ ان لوگوں پر گولیاں فتنہ الخارج کی طرف سے چلائی گئی، یعنی کہ وہ لوگ جا رہے تھے، پرامن احتجاج کر رہے تھے، سیکیورٹی جو پاکستان کے سیکیورٹی اہلکار ہے وہ ان کی طرف سے یہ کہا گیا کہ فتنہ الخارج یعنی دہشت گردوں کی طرف سے ان لوگوں پر گولیاں چلائی گئی، جس کی وجہ سے 4 سے زائد لوگ اپنی جان سے گئے ہیں۔ اس وقت جو وادی تیرا ہے وہ وہاں پر شوق کی کیفیت ہے، ہر گھر میں وہاں پر ہر گھر سے جنازے اٹھ رہے ہیں، وہاں پر شوق کی کیفیت ہے۔ اب ہمارے ارباب اختیار کو چاہیے کہ یہ معاملہ بندوق سے حل کرنے کا نہیں ہے۔ پچھلے 78 سال سے ہم نے ناظرین بندوق سے اگر یہ مسئلہ حل ہوتا بلوچستان کا، تو بلوچستان میں سب سے پہلے جو فوجی چڑھائی کی گئی تھی وہ پاکستان کے سب سے پہلے وزیر اعظم خان لیاقت علی خان کے دور میں کی گئی تھی۔ اگر بندوق سے مسئلہ حل ہوتا تو یہ 78 سال سے مسئلہ حل ہو چکا ہوتا۔ دوسرا آپریشن جو بلوچستان میں کیا گیا وہ جنرل ایوب کے دور میں کیا گیا، اور تیسرا جو سب سے بڑا فوجی آپریشن کیا گیا وہ پاکستان کے سب سے بڑے جمہوری وزیر اعظم جن کو جمہوریت کا لقب دیا جاتا ہے، جمہوری باپ کا لقب دیا جاتا ہے، یعنی کہ ذوالفقار علی بھٹو کے دور میں سب سے بڑا فوجی آپریشن وہاں کیا گیا، لیکن ابھی تک معاملات وہاں پر حل نہیں ہوئے۔ ہماری ریاست کا جو دورہ اس کا چہرہ ہے وہ یہ ہے کہ یہ کہا جاتا ہے کہ انہوں نے نواب نوروز خان کو پہاڑوں سے نیچے اتارا، انہیں قرآن پر انہیں حلف بھی دیا، اور پھر حلف کی جو ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ حلف کی پاسداری کرتے، انہوں نے حلف کی خلاف ورزی کرتے ہوئے نواب نوروز خان ان سمیت ان کے بیٹے کو بھی شہید کر دیا۔ یہ پچھلے 78 سال سے ہمارا یہ المیہ ہے۔ اب بلوچستان کے لوگ مانگتے کیا ہے؟ بلوچستان کے لوگ مانگتے ہیں کہ سوئی گیس جہاں سے نکلتی ہے ان بلوچوں کا سب سے پہلے حق ہے، یہاں سے جو معدنیات نکلتی ہیں ان بلوچوں کا سب سے پہلے حق ہے، یہاں سے جو گوادر پورٹ بنایا گیا ہے یہاں پر نوکریوں بلوچستان کے لوگوں کا سب سے پہلا حق ہے۔ یہ تو بالکل درست بات ہے کہ سوئی گیس بلوچستان سے نکلتی ہے، وہ آپ کے پنجاب کی جو صنعتیں ہیں انہیں آباد کر رہی ہے۔ وہ فوجی فرٹیلائزر جسے اینگرو کہتے ہیں، یوریا، یہ پتہ نہیں کیا کیا بناتے ہیں، اسے آباد کر رہی ہے اس صنعت کو، لیکن وہاں جہاں سے گیس نکلتی ہے وہاں ان لوگوں کو گیس نہیں دی جاتی۔ جو معدنیات ہیں بلوچستان کے لوگوں کا جو وسائل ان کا حق بنتا ہے ان لوگوں پر خرچ نہیں کیے جاتے۔ اس طرح گوادر میں جو پورٹ بنایا گیا وہاں پر ان بلوچستان کے جو مقامی لوگ ہیں اس پر وہاں پر ان لوگوں کا نوکریوں کا حق ان کا بنتا ہے، لیکن وہاں پر انہیں نوکری نہیں دی جاتی۔ تو پھر یہ لوگ کیا کریں؟ پچھلے 78 سال سے یہ لوگ جدوجہد کر رہے ہیں، پرامن احتجاج کر رہے ہیں، تو یہ کہاں جائیں؟ کس کے آگے یہ اپنا رونا روئے؟ فیڈرل کی جو حالت ہے پچھلے 78 سال سے وہ آپ کے سامنے ہے۔ تو ناظرین آخری سٹوری کی طرف کہ آپ جانتے ہیں کہ 26ویں آئینی ترمیم کے بعد سپریم کورٹ آف پاکستان میں ججز کی تعداد بڑھائی گئی، اس میں کوئی 10 سے 11 نئے ججز لائے گئے۔ اب جو نئے ججز لائے گئے تھے 10 سے 11، اب ان میں سے تو کچھ آئینی بینچ میں بیٹھ کے آئینی بینچ کا حصہ بنا دیے گئے اور کچھ لوگ ریگولر بینچز میں بیٹھے ہوئے ججز،
لیکن وہاں پر یہ ہوا، اب ظاہر ہے ان کو گاڑیاں دینی تھی۔ جو سپریم کورٹ آف پاکستان کا جو ججز ہیں ان کے لیے 2 گاڑیاں الو ہوتی ہیں، 1800 سی سی 2 گاڑیاں، ایک تو جج کے لیے اور ایک ان کے اہل خانہ کے لیے۔ لیکن یہاں پر سپریم کورٹ آف پاکستان میں کچھ معاملہ کچھ اور طرح کا ہے۔ جیسے جسٹس امین الدین خان ہے، انہیں V8 دی ہوئی ہے، حالانکہ وہ V8 کے ساتھ انہیں اور بھی گاڑیاں بہت ساری دی ہوئی ہیں، وہاں پر وہ کام کر رہے ہیں نا، ظاہر ہے وہ فیصلے دے رہے ہیں فیڈرل گورنمنٹ کے، وفاقی حکومت کے اور اسٹیبلشمنٹ کی جو مرضی اور منشا ہوتی ہے اس کے مطابق۔ اور اب جو سپریم کورٹ آف پاکستان میں نئے ججز لائے گئے ہیں، جسٹس عامر فاروق ہوں، جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب ہوں، جسٹس باقر نجفی ہوں، جسٹس صلاح الدین پور ہوں، جسٹس شکیل احمد ہوں، جسٹس ہاشم کاکڑ ہوں، اور پھر اس کے ساتھ دیگر ججز جو لائے گئے وہاں پر، ان کے لیے گاڑیاں دینی ہیں، اور گاڑیوں کے لیے اب سرکاری خزانوں کے منہ کھول دیے گئے ہیں، اور نئی گاڑیاں کھیپ جو ہے وہ وہاں پر پہنچا دی گئی ہے۔ اب جو ہمارے امام القاضیان ہیں قاضی یحییٰ افریدی صاحب، انہوں تو یہ چاہیے کہ قاضی یحییٰ افریدی صاحب یہ کریں، میں التماس کرتا ہوں ان سے کہ وہ ایک پروقار تقریب کا وہاں پر انعقاد کریں، جس میں ملک کی سیاسی اور عسکری قیادت، اس کے ساتھ ساتھ جو امبیسڈر ہیں مختلف ممالک کے پاکستان کے اندر کام کر رہے ہیں، انہیں بھی اس تقریب میں مدعو کیا جائے، اور سیاسی اور عسکری قیادت کے مبارک ہاتھوں سے یہ جو گاڑیوں کی چابیاں ہیں نا، یہ ان ججز کو دی جائے، اور باقاعدہ فوٹو سیشن ہو، ایک بہترین تقریب ہو، کیونکہ ججز بڑا کام کر رہے ہیں، وہ کیسز جو ہے وہ سن رہے ہیں، اور جس طرح انصاف فراہم کر رہے ہیں، تیز ترین انصاف فراہم کر رہے ہیں، جس طرح امام القاضیان قاضی یحییٰ افریدی صاحب نے فرمایا تھا کہ ہم انصاف کی فراہمی کے لیے ہر اس حد تک جائیں گے جہاں تک ممکن ہوا، اور ہماری عدالتیں دن رات کام، اب دیکھیں ان کا یہ ویژن ہے کہ عدالتیں دن رات کام کر رہی ہیں، رات کو 2-2 3-3 بجے تک ٹرائل ہوتا ہے کوٹ لاکھپت جیل میں، فیصل آباد میں، سرگودا میں، اور پھر جو پاکستان تحریک انصاف کے لوگ ہوتے ہیں انہیں سزائیں ملتے ہیں۔ یہ ظاہر ہے امام القاضیان قاضی یحییٰ افریدی کا یہ ویژن ہے، تو اس ویژن کے مطابق یہ سارا کام ہو رہا ہے۔ تو ہمارا جو اس وقت جو ہمارا فوکس ہے وہ یہ ہونا چاہیے کہ ہم نے دہشت گردی کو جڑ سے اکھاڑنے کے لیے اس پر کام کرنا چاہیے، لیکن ہمارا کام یہ نہیں ہے۔ ہم کیا کر رہے ہیں جی، ہمارا جو سارا فوکس ہے نا، ہم نے اس بات پر رکھا ہوا ہے کہ ہم نے عمران خان کو فکس کرنا ہے، بس اس کو دیوار کے ساتھ لگانا ہے۔ ہم نے عمران خان کو بر صورت دیوار کے ساتھ لگانا ہے، اسے فکس کرنا ہے، اس کے کارکنان کو سزائیں دینی ہیں، پاکستان تحریک انصاف کو ہم نے توڑ پھوڑ کرنی ہے، لوگوں کو خریدنا، یہ ہمارا فوکس ہے۔ باقی ملک میں دہشت گردی ہو، لوگ مارے جائیں، انصاف نہ مل رہا ہو، یہاں پر لوگ جو کچھ بھی ہو، اس سے ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے۔ تو ناظرین، یہ تھی اب تک کی جو سٹوری میں نے آپ کے سامنے رکھی ہے۔ مجھے دیجیے اجازت، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔